अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ 1981। दोस्तों, ये ज़माना है 1977 का, जब 5 जुलाई को पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लगाया गया था, जो बाद में 30 दिसंबर 1985 को ख़त्म कर दिया गया था। जब ये मार्शल लॉ लगाया गया था तो उस वक्त जो ज़ियाउल हक साहब थे, जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया 24 मार्च 1981 को, जिसको कहा जाता है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी पीसीओ। ये पीसीओ उन्होंने क्यों जारी किया, इसकी 2 वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि आइन आइन सस्पेंड हो चुका था, और आइन सस्पेंड था लेकिन उसके फिर भी 138 जो आर्टिकल्स थे वो फिर भी जनाब उन्होंने रिटेन किए, उनको उन्होंने तब्दील नहीं किया, ना ही उनको सस्पेंड किया, क्योंकि सूबाई और वफाकी मामला चलाने के लिए ये आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी थे। बाकी सारा का सारा आइन इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो अब मुल्क चलाने के लिए हमें एक कानून की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जनाब ये जो है ना प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ जारी किया। तो दोस्तों, ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको रिटेन कर दिया गया और इनको यानी कि मुअत्तल नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर, ये वो आर्टिकल्स थे जिनको इन्होंने तब्दील नहीं किया, ना ही इनको छेड़ा। बाकी जितने भी आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी जितनी भी चीज़ें थी, वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया गया था। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो पीसीओ था ऑर्डर, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें थी। पीसीओ इसके मतलब अहम-अहम क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई थी। इस ऑर्डर के ज़रिए क्या-क्या कवानीन मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए थे। सबसे पहले तो जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आर्टिकल 8 से लेकर 28, वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए, मुअत्तल कर दिए गए। इसके अलावा जनाब वाइस प्रेसिडेंट का एक ओहदा तख्लीक किया गया, और जो चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी जो ज़ियाउल हक साहब थे, वो जनाब एक या एक से ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट भी कर सकते हैं और वो उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। ये उनका सवाबदी था। इसके अलावा जनाब इन्होंने, क्योंकि पार्लियामेंट तो थी नहीं, इलेक्शन तो हो चुके थे, लेकिन धांधली की वजह से इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो वो असेंबलीज़ तो बनी नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ज़ियाउल हक साहब ने एक अपनी यानी कि मजलिस शूरा, एक पार्लियामेंट बनाई, जिसका नाम दिया फेडरल काउंसिल। अब फेडरल काउंसिल के अंदर जो बंदे थे ना, वो बंदे जनाब प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता था, यानी वो इलेक्शन से नहीं आते थे, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ असेंबलीज़ के अंदर लोग इलेक्शन के ज़रिए आते हैं। बल्कि इन्होंने क्या किया कि उस ज़माने में जो सूबों के अंदर जो गवर्नर्स थे, उनको उनकी ये ड्यूटी लगा दी गई कि ये आप लिस्टें बनाएँ, और आपको जो बंदे समझ आ रहे हैं उनको जनाब फेडरल काउंसिल का मेंबर बनाएँ, और जो लोग हमारे कहने पे यानी कि काम करें। तो उस ज़माने में आपको एक चीज़ बताऊँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनके जो वालिद साहब हैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर, उनको जनाब इन्होंने फेडरल काउंसिल का जो है ना चेयरमैन भी बनाया था। उसके बाद जनाब इन्होंने जुडिशल प्रोविज़न, जुडिशरी के हवाले से चीज़ें बहुत सारी तब्दील की। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये इख्तियार दे दिया कि वो हाई कोर्ट्स के बीच में जो केसेस हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके अलावा जनाब प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट के जज या चीफ या सुप्रीम कोर्ट के जज को वो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं, और हाई कोर्ट्स के पास रिट जुरिस्डिक्शंस थी, लेकिन वो लिमिटेड थी। यानी जो हुकूमत या ज़ियाउल हक साहब या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई हुक्मनामा जारी करती है, उसके ख़िलाफ़ तो ये फ़ैसला नहीं दे सकते, बाकी वो कर सकते थे। इसके अलावा जनाब हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है ना, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता था एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट्स में 2 साल के लिए, और विदाउट देयर कंसेंट, यानी उससे पूछा नहीं जाएगा उसकी रज़ामंदी है या नहीं है, उसको फिर भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, और साथ में जनाब जो मुतलका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उससे भी नहीं पूछा जाता था। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने तब्दील की। इसके अलावा जनाब इन्होंने ये भी कहा कि जो रिटायर्ड जजेस हैं ना, वो रिटायरमेंट के 2 साल तक तो किसी भी सरकारी जॉब का या हिस्सा नहीं बन सकते। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स जिसने 25 साल तक सरकारी मुलाज़मत की हो, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स कोई भी फ़ैसला नहीं दे सकते, कोई मुकदमा नहीं सुन सकते। इसके अलावा जनाब इस पीसीओ के अंदर जो सियासी जमातें थीं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, उनके फ़ंड्स जनाब इन्होंने ज़ब्त कर लिए थे। हाँ, लेकिन ये था कि ऐसी सियासी जमातें जो 11 अक्टूबर 1979 से पहले-पहले जो रजिस्टर थीं इलेक्शन कमीशन में, उसके अलावा बाकी किसी भी सियासी जमात को जनाब उनके ऊपर उन्होंने उसको पाबंदी लगा दी।
اور اگر کوئی نئی سیاسی جماعت کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جناب چیف الیکشن کمشنر سے آپ نے پرمیشن لینی ہوگی. اگر وہ پرمیشن دے گا تو تبھی آپ سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں، ادروائز پابندی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ جناب انہوں نے یہ کیا کہ جو پریزیڈنٹ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو خود ضیاء الحق صاحب تھے، انہوں نے خود کو ایک اختیار دیا کہ وہ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں، امینڈ کر سکتے ہیں، اور ان کا یہ جو عہدہ ہے یہ پرماننٹ نیچر کا ہے. اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹس کے ججز کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ جناب پی سی او کے تحت عہد لیں، کیونکہ ویسے آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں جو ججز ہیں وہ آئین کے تحت حلف لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ آئین تو تھا ہی نہیں، سسپینڈ ہو چکا تھا، تو ان کو کہا گیا جی آپ پی سی او کے تحت حلف لیں. لیکن اب وہ پی سی او کے تحت حلف لینے میں پرابلم یہ تھی کہ اس کے بعد پھر آپ پی سی او کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے پائیں گے. اگر کوئی شخص پی سی او کو چیلنج کرتا ہے، اس کے خلاف عدالت میں کیس لے کے آتا ہے، تو یہ ججز جو ہے نا یعنی کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پی سی او کے خلاف کوئی فیصلہ دیں یا اس قانون کو خلاف کوئی یا پریزیڈنٹ کے خلاف یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف یا حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دے پائیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا اس میں یہ بھی تھا کہ یہ جو اب کون جج پی سی او کے تحت حلف لے گا یا نہیں لے گا، یہ بھی جناب جو اختیار تھا یہ صدر کے پاس تھا، یعنی ضیاء الحق صاحب کے پاس تھا، اور وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے تھے اس سے حلف لیتے تھے. اور اگر کوئی حلف لینے سے انکار کرتا تھا تو اس کو وہ ڈسمس کر دیتے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جناب یہ ججز کے اوپر پابندی تھی کہ وہ جناب پی سی او کے تحت حلف لیں. اگر وہ حلف نہیں لیتے تو پھر جناب ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پی سی او کے تحت حلف لے لیا اور جج بن گئے تو اس کے بعد پھر آپ پی سی او کے خلاف یعنی چیف مارشل ایڈمنسٹریشن کے خلاف، چیف مارشل جو حکومت تھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ بھی نہیں دے پائیں گے. تو دوستو یہ اہم کچھ پوائنٹس تھے میں نے آپ کو بتائے. لیکن اب اس کا امپیکٹ کیا پڑا پی سی او کا؟ یار اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ پڑا وہ جوڈیشری پہ پڑا کہ جوڈیشری بہت ویک ہو گئی، کمپرومائزڈ ہو گئی، کمزور ہو گئی. اور اس کے علاوہ جناب جو پولیٹیکل اپوزیشن تھی وہ بھی سپریسڈ کر دی گئی. آپ کو پتہ ہے جو وائس پریزیڈنٹ کا جو عہدہ تخلیق کیا گیا تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کسی کو وائس پریزیڈنٹ بنایا بھی نہیں، بلکہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے انوار الحق صاحب، ان کو شاید وہ بنائیں وائس پریزیڈنٹ، لیکن نہیں بنائے کیونکہ ان کے اپنے حکومت کے اندر جو لوگ تھے جیسے اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے، انہوں نے بھی ان کی مخالفت کی کہ سر جانے دیں، اب آپ کس چیف جسٹس کو وائس پریزیڈنٹ بنائیں گے، چھوڑ دیں. تو وہ وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ ہمیشہ تک یعنی جب تک ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، ماشاء اللہ تھا، تو کوئی بھی وائس پریزیڈنٹ نہیں بنا، وہ عہدہ ہمیشہ خالی رہا. اچھا جی. اس کے علاوہ جناب یہ جو انہوں نے جو اوتھ پروسیس لیا تھا پی سی او کے تحت، تو انہوں نے کیا کیا کہ جناب ضیاء الحق صاحب نے نا ججز کی ایک لسٹ بنائی، اور وہ لسٹ بھی بڑی خفیہ رکھی گئی. نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھا گیا، نہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھا گیا، اور انہوں نے لسٹ بنائی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو پی سی او کے تحت حلف لیں گے. لیکن اب وہاں پہ نا تھوڑا بہت پرابلم کریٹ ہو چکا تھا، خصوصاً سپریم کورٹ کے اندر. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا، جو سینئر موسٹ جج تھے نا چیف جسٹس کے بعد، وہ تھے جسٹس دوراب پٹیل صاحب. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بھائی جان یہ نہیں لیں گے اوتھ پی سی او کے تحت، ہم تو آئین کو ہی مانتے ہیں، ہم مارشاء اللہ کو نہیں مان رہے. اور ان کے ساتھ فخر الدین ابراہیم تھے جسٹس، انہوں نے بھی کہا کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم بھی نہیں لیں گے. جبکہ جو مولوی مشتاق صاحب تھے، وہ جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں رہتے ہوئے بھٹو کو پھانسی کا فیصلہ سنایا تھا، اس نے کہا جی میں تو پی سی او کے تحت حلف لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جناب سپریم کورٹ میں اس طرح بات چلی. تو آگے چل کے کیا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب سے نا جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے انوار الحق صاحب، انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے کہا سر آپ نا جسٹس مشتاق صاحب کو بھی اجازت دیں، ان کا بھی نام لسٹ میں ڈالیں تاکہ وہ بھی پی سی او کے تحت حلف لیں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر حلف لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کا بھی نام میں نکال دوں گا. تو خیر آگے چل کے پھر انوار الحق صاحب، دوراب پٹیل اور فخر الدین ابراہیم سب نے اوتھ نہیں لیا اور ان کو پھر فارغ کر دیا گیا. کیونکہ پی سی او میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی پی سی او کے تحت حلف نہیں لے گا جج تو اس کو جناب ڈسمس کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح جو انوار الحق صاحب جنہوں نے سپریم کورٹ میں رہتے ہوئے بھٹو کو جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا تھا، جو بھٹو کو پھانسی کا فیصلہ دیا گیا تھا وہ، اور مولوی مشتاق جو پہلے لاہور ہائی کورٹ میں تھے پھر سپریم کورٹ میں آ گئے تھے، جنہوں نے ضیاء الحق صاحب کو سپورٹ کیا اور بھٹو کو پھانسی کا فیصلہ سنایا، ان لوگوں
کو بھی جناب اس پی سی او کے عہد کے تحت حلف نہیں لیا گیا اور ان بیچاروں کا کیریئر خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو سپورٹ کیا بھٹو کو پھانسی دے کر، ایک نے لاہور ہائی کورٹ میں، ایک نے سپریم کورٹ کے اندر، اور مولوی مشتاق پہلے لاہور ہائی کورٹ میں تھے، بعد میں سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے، تو ان کا کیریئر بھی یعنی ہو گیا کہ ضیاء صاحب نے اپنے ہی بندوں کو سائیلنٹ کر دیا۔ آگے چل کے پھر جناب کیا ہوا کہ جو سپریم کورٹ میں سے جو 6 ججز تھے انہوں نے جناب جو ہے نا وہ اوتھ لیا پی سی او کے تحت، باقی اور اس کے بعد جسٹس محمد حلیم صاحب جناب جو سینئر موسٹ جج تھے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، باقی جو دورا پٹیل تھے جو سب سے زیادہ سینئر جج تھے انہوں نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا۔ اسی طریقے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی کچھ ججز نے اسٹانس لیا، صرف 3 ججز تھے جو ہے نا اس وقت چیف جسٹس تھے، جسٹس مری تھے، جسٹس ایم اے راشد تھے، تو اس میں جناب چیف جسٹس اور جسٹس راشد انہوں نے تو منع کر دیا کہ جی ہم پی سی او کے تحت حلف نہیں لیں گے۔ پھر ایک جج رہ چکے تھے عبد القدیر چودھری، وہ جناب انہوں نے کہا جی میں لوں گا اوتھ۔ تو پھر اس وقت کیا ہوا تھا کہ اب ایک ہی جج رہ چکا تھا، تو فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھی ایک جج ہوتا تھا جسٹس ذکاء اللہ لودھی صاحب، اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ بلوچستان ہائی کورٹ چلے جائیں، اور وہاں جا کے جناب ایز اے ایکٹنگ چیف جسٹس ان کو بنا دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اسٹانس لیا، کچھ لوگوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا۔ اس کے بعد جناب پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ صورتحال تھی، جو اس وقت چیف جسٹس تھے اور 5 دوسرے ججز تھے انہوں نے جناب پی سی او کے تحت حلف لیا، لیکن جو جسٹس محمد داؤد خان صاحب تھے جو چیئرمین تھے فیڈرل سروس ٹرائبونل کے، انہوں نے ان سے حلف نہیں لیا گیا۔ اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ میں بہت سارے ججز نے پی سی او کے تحت حلف لیا، 2 ججز تھے جسٹس عبدالحفیظ میمن اور جسٹس غلام محمد شاہ سید، ان سے اوتھ نہیں لیا گیا کیونکہ وہ مانا جاتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے قریب ہے، تو ان کا نام لسٹ میں تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو 4 ججز تھے انہوں نے کہا جی ہم پی سی او کے تحت حلف نہیں لیں گے، اور اس کے علاوہ باقی 3 ایسے ججز تھے جن کا نام پہلے لسٹ میں تھا لیکن بعد میں نکال دیا گیا اور ان سے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا گیا، اور جب ان کا نام نکال لیا گیا تو اس وقت جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھا، دوسرے ججز تھے، انہوں نے کوئی اسٹینڈ بھی نہیں لیا، اور بیچارے وہ بڑے نا شرمندہ ہوئے کہ ایک ہمارے 3 ججز تھے ان کا پہلے نام ڈالا لسٹ کے اندر اور جب باری آئی اوتھ لینے کی تو نکال لیا، تو یہ اس طرح ہوا۔ اس طریقے سے ملتان کے اندر جسٹس محمد حسن سندھار ہوا کرتے تھے جو جناب جسٹس مولوی مشتاق کے بڑے قریب تھے، ان سے بھی حلف نہیں لیا گیا۔ سو دوستو اس طرح کیا ہوا کہ یہ جو جوڈیشری تھی نا وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اور جو ججز لگائے گئے تھے نا پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف لیا، انہوں نے آگے چل کے پھر جناب ضیاء الحق صاحب کا بڑا ساتھ دیا، اور مارشل لا کے جو بھی فیصلے کیے جاتے تھے سب کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لسٹ بنائی تھی کہ کون بندہ پی سی او کے تحت حلف لے گا یا نہیں لے گا، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ تھا اگر کوئی نہیں لے گا تو اس کو ڈسمس کر دیا جاتا تھا، تو یہ یعنی ڈفرینٹ سچویشن تھی۔ کچھ بہت سارے ججز تھے ان کی خواہش تھی کہ یار ہم پی سی او کے تحت حلف لیں، ہمارے بھی نام لسٹ میں آئے، تو ان کا نام نہیں تھا۔ کچھ ججز جن کا نام تھا انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لیں گے، تو یہ اس طرح سے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جناب پھر کیا ہوا، قصہ مختصر، ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل تھا، اس نے جناب یہ پی سی او کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا جی چیف مارشل ایڈمنسٹریشن جو آرمی آفیسر ہے اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ اس طرح کے آرڈر جاری کرے، اور آئین کے تحت اس کے پاس یہ پاور ہے ہی نہیں۔ تو جناب پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی پی سی او کے ججز بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جناب پھر وہی کیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، پی سی او جو ہے نا وہ ایکچولی جو 1977 میں جو ایک پروکلیمیشن یعنی جو مارشل لا لگایا گیا تھا جس آرڈر کے ذریعے، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، اور جوڈیشری اس میں کوئی متاثر نہیں ہوئی ہے، اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے پاس پاور ہے کہ وہ آئین کو تبدیل کرے، یہ پاور اس کو سپریم کورٹ نے پرانے فیصلے میں دی تھا، تو یعنی اس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا۔ تو پھر بہت سارے لوگوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی یعنی کہ بڑا کرٹیسائز کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی نصرت بھٹو کیس میں تو یہ بھی لکھا گیا تھا کہ مارشل لا کے جو ایکشن ہے نا وہ جوڈیشل ریویو کر کیے جا سکتے ہیں، یعنی عدالت مارشل لا کے اندر جو فیصلے لیے جاتے ہیں ان کو وہ ریویو کر سکتی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن ہائی کورٹ نے اپنے اختیار استعمال ہی نہیں کیا، اور دوسرا عدلیہ انڈیپینڈنس نہیں تھی، وہ سارے بیچارے پی سی او کے تحت ججز تھے، ان کے پاس یہ پاور ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا یعنی کہ پیٹیشنز کو جو ہے نا وہ آگے سنیں، اور اسی طریقے سے پھر جناب اس کا کیونکہ حالانکہ یہ ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کریں، یہ ذمہ داری تھی اپنی جوڈیشری کی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ سو دوستو یہ تھا ہمارا پی سی او 1981،
ٹھیک ہے، ضیاء الحق صاحب نے اس کو جاری کیا تھا، جب دوسرا مارشل لا لگایا گیا تھا تو آئین سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ تو جناب یہ پی سی او تھا، اس کے اہم پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو فنڈامنٹل رائٹس اس کے تحت یعنی کہ ملک میں سسپینڈ کر دیے گئے، وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ تخلیق کیا گیا، فیڈرل کونسل تخلیق کی گئی، مجلس شورا ایک پارلیمنٹ بنایا گیا جس میں بندے جو تھے نا وہ پریزیڈنٹ صاحب خود اپنی مرضی سے لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ عدالتوں کی جو پاورز تھی وہ بڑی انہوں نے تبدیل کی، اور خصوصاً پھر انہوں نے جناب پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی پابندی لگائی تھی، صرف وہ پولیٹیکل پارٹی سے آپریٹ کر سکتی تھیں جن کو جناب پریزیڈنٹ کا اور چیف الیکشن کمشنر کا آشرواد حاصل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جناب امینڈمنٹ کی پاور خود کو دی کہ آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جناب ضیاء الحق صاحب کے پاس ہے۔ اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو کہا گیا کہ آپ پی سی او کے تحت حلف لیں، اگر حلف نہیں لیں گے تو آپ کو ڈسمس کر دیں گے۔ اور جو جج پی سی او کے تحت حلف لیتا تھا تو اس کے بعد وہ پی سی او کے خلاف یعنی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف یا مارشل لا کی جو حکومت تھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے پاتا تھا، اور اس کا ہم نے ایگزامپل لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا۔ تو اس پی سی او کے تحت جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ جوڈیشری کا ہوا۔ جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی، کمزور ہو گئی، ویک ہو گئی، اور عدلیہ کی جو آزادی ہے نا وہ اس کی تو دھجیاں اڑ گئیں۔ تو اسی لیے جناب یہ پی سی او 1981 کا ہم لوگوں کو بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جناب جوڈیشری کو تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔